बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है रोज़ा अफ्तार करवाने की फ़जीलत और अहमियत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा अफ्तार करवाने से मुतल्लिक़ क्या इरशादात फरमाए हैं, सहाबा कराम का क्या तर्ज़ अमल हुआ करता था, अहले बैत का क्या तर्ज़ अमल था और किस तरह से आप बढ़ चढ़ कर दूसरों को खाने खिलाया करते थे और उसकी तरगीब आपने क्या दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि आपने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तार करवाए तो रोज़ेदार के सवाब में से कुछ कमी किए बग़ैर अफ्तार करवाने वाले को इतना ही अजर व सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को मिलेगा। क्या गुरबा और मसाकीन को रोज़ा अफ्तार करवाना चाहिए या इस तमीज़ से बालातर होकर तमाम मुसलमानों को आप रोज़ा अफ्तार करवा सकते हैं? इसके अंदर अगर कोई आदमी साहिब हैसियत है तो तब भी उसको रोज़ा अफ्तार करवाया जा सकता है या नहीं, और रोज़ा अफ्तार करवाने के लिए कौन सा माल खर्च किया जाना चाहिए, इस मौजू के ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का बहुत मशहूर हूँ, मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है जनाब अल्लामा अफजल हैदरी साहब ने। आप मोहतमिम आला हैं जामियातुल मुंतज़िर के। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर अख्तर रसूल साहब, आप आस्ताना हक बाहू लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। पीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर वकास मुनव्वर मुजद्ददी साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान मशाइख उलमा कौंसिल के। पीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सबसे पहले अल्लामा अफजल हैदरी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा अफ्तार करवाने की जो फजीलत बयान की है और जो इसकी अहमियत के ऊपर रोशनी डाली है, आप ज़रा वो इरशाद फरमा दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आपके साथियों का शुक्रिया। शरीयत मुक़द्दसा इस्लामिया में जहाँ रोज़े की अहमियत है और उस रोज़े का अजर व सवाब और उसकी अज़मत है, क्योंकि ये वो अज़ीम इबादत है जिसमें सोना भी इबादत है जी, जिसमें बंदा खामोश रहे तो वो भी उसकी तस्बीह शुमार होती है, माशाअल्लाह। जिसमें सांस लेता है बंदा तो ये तस्बीह शुमार होती है रोज़े की हालत में। रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। और इस शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये है कि ये रोज़ा 24 घंटे का नहीं है, एक लिमिट है, इसका वक्त है, उसके बाद इसे इफ्तार करना है और इफ्तार होना है। अफ्तारी के बारे में, अफ्तार करना और इफ्तार कराने के बारे में इतना अजर व सवाब नकल किया गया, उस ख़ास वक्त की अहमियत बयान की गई है कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अफ्तार करने का अजर जो बयान किया, तो एक बंदे को, अच्छा रोज़ा रखने का, खुद रोज़ा रखने का सवाब अगर ज़हन में हो तो अफ्तार का सवाब आसानी से समझ आ जाएगा। रोज़ा रखने, जो बंदा रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने की वजह से उसे कुर्ब इलाही हासिल होता है। सुभान अल्लाह। और कुर्ब, जब हम कहते हैं कुर्ब इलाही, तो वहाँ कुर्ब मकानी मुराद नहीं होता, बल्कि उससे मुराद वही कुर्ब रूहानी होता है। उस बंदे को अजर, कहीं जिक्र नहीं है कि रोज़े का अजर क्या है, सिवाय उस हदीस कुदसी के उस फरमान में कि जो अल्लाह ने फरमाया कि सौम ली है, सौम रोज़ा तो मेरे लिए है, अना अज्जी बे, मैं इसकी जज़ा देता हूँ। कहीं मुराद जिक्र नहीं है इसकी जज़ा है कितनी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अफ्तार का जिक्र आता है ना, तो वहाँ पर सैयदुल अंबिया ये फरमाते हैं कि जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही अल्लाह अफ्तार करने वाले को भी सवाब अता फरमाएगा। तो अगर इन दोनों को हम मिलाएं, हम मंतिक में पढ़ते हैं सुगरा कुबरा मिलाएं, तो नतीजा निकलेगा कि रोज़ा रखने वाले की जज़ा भी अल्लाह ने देनी है, तो अफ्तार करने वाले की जज़ा भी अल्लाह ने देनी है, वो जज़ा देगा। कितनी जज़ा है वो अपने खुद ही बेहतर जानते हैं कि क्या है। लेकिन और फिर इसमें अफ्तार करवाने वाले के लिए भी मिकदार का तयन नहीं है। एक घूंट पानी पिला दिया, एक खजूर खिला दी, इफ्तार करवाना, ये इसमें कोई तयीन नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं सैयद सैरफ़ी, इमाम उसे खिताब करके कहते हैं, यार तू हर रोज़ एक ग़ुलाम आज़ाद क्यों नहीं करता?
وہ کہنے لگا ابن رسول اللہ میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے ہر روز ایک غلام آزاد کروں، ہر روز اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروانا، سبحان اللہ۔ ایک روزہ افطار کروائے گا تجھے ایک غلام خدا کی راہ میں آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ اس تشویق دلائی جا رہی ہے، شوق دلوایا جا رہا ہے اس کام میں، تاکہ وہ لوگ جو اس پہلو میں تہی دست ہیں، بیچارے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہو۔ سبحان اللہ، بہت کیونکہ یہ خود ایک پہلو ہے اطعام کا، میں متوجہ کروں آپ کو، اور آئندہ گفتگو میں شاید اس پہلو پہ بہتر روشنی ڈالی جا سکے۔ شریعت اسلامیہ میں اطعام کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے، کھلانا، کھانا تو ہے ہی۔ بہت بہترین ایک مقولہ ہے عربی میں کہ لذت اللئام فی الطعام و لذت الکرام فی الاطعام۔ بخیل کھا کے خوش ہوتا ہے، کریم کھلا کے خوش سبحان ہوتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آگے بڑھنا چاہوں گا، یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں پیر صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پیر صاحب، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے تو روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملا۔ علامہ افضل حیدری صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی، یہ حدیث بھی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، تو آپ بھی علامہ صاحب اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جو آدمی روزہ افطار کروائے گا اس سے ایک معاشرتی پہلو بھی باہر نکل کر آتا ہے، ہمدردی کا پہلو بھی اس سے نکل کر آتا ہے، دوسرے سے ملن نثاری کا پہلو بھی نکل کر آتا ہے، دوسرے سے آپ میل جول بڑھانے کے پہلو کو بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں، تو اس پہلو کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی بڑے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، اور روزہ افطاری کا جہاں تک تعلق ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں روزہ افطار کراؤں تو مجھے اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رکھنے والے کو ملے گا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کس چیز سے؟ فرمایا کہ اگر تم نمک سے بھی افطار کرا دو، کھجور سے بھی کرا دو، پانی کے چند قطروں سے بھی کرا دو، میرا رب اتنا بڑا بادشاہ ہے، تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک افطاری کا تعلق ہے، آقا علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ہر روزے دار کو مالک دو خوشیاں دیتا ہے۔ ہر روزے دار کو، جو بھی روزہ رکھنے والا ہے، رب العالمین اسے دو خوشیاں دیتے ہیں۔ ایک خوشی تو دنیا میں افطاری کے وقت اسے نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی حشر کے دن رب العالمین فرمائیں گے کہ روزے داروں میرے قریب آ جاؤ، تم میرا دیدار کر لو، میں تمہارا دیدار کر لوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزے دار کی، روزہ رکھنے والے کی شان ہے کہ حشر والے دن روزے دار رب العالمین کے مہمان ہوں گے۔ اور جہاں تک افطاری کے تعلق ہے، روزہ ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی کا ہی سبق دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سبق دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک باطنی عبادت ہے، اور باطنی عبادت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ جو لوگ مجھے خفیہ پکارتے ہیں مجھے وہ بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے اسی حدیث کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ خالق فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں، کیونکہ رب العالمین نے اپنی جزا خود اس لیے رکھی کہ روزہ اللہ رب العزت کو سب عبادت میں بہت اعلیٰ اور بہت افضل اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے پسندیدہ ہے کہ روزے دار جو ہے صبح سے لے کے شام تک اس کی رضا کے لیے کھانے اور پینے سے رکا رہتا ہے۔ اور پھر روزہ یہ بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ روزہ صرف و صرف تمہاری زبان کا نہیں ہے، سر سے لے کے پیروں تک تمہارے پورے جسم کا ہی روزہ ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ اور آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ جب تم روزہ رکھ لو تم اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرو، اپنی آنکھوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پیروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کی حرکت اور اپنے
پورے وجود کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، تب اللہ کے حضور میں یہ روزہ مقبول ہے۔ مقبول ہوگا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں پیر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ پیر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کا اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ افطار کے اندر شامل ہوا کرتے تھے، ذرا اس دور کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے، وہ زندگی سے جو ہمیں یہ افطار کا پہلو ملتا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اللہ رب العالمین آپ کی پوری ٹیم کو کامیابی اور اس ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب میں اللہ پاک کسی کو رزق عطا کرتا ہے تو وہ اپنے رزق میں سے رب کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کی محفل سجاتے، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ آتے، تو یہ آج طرح کی یہ سموسے، یہ پکوڑے، یہ چیزیں، یہ لوازمات نہیں ہوتی، بڑی سمپل افطاری ہوتی تھی۔ آقا کریم دودھ، کھجور اور نمک اور یا پانی، ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، ان کے ساتھ اور یہ اجتماعی افطار ہوتا تھا، اجتماعی افطار ہوتا تھا، مسجد نبوی کے اندر ہوتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان کی اجتماعیت میں رب نے برکت رکھی ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایک بندہ کھانا لے کے آتا ہے، وہ فرد واحد کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی برکت کم ہے جو ہم اجتماع میں کھاتے ہیں کہ گھر کے سارے افراد اکٹھے ہو کر ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اور جو مسجد نبوی کے اندر عمل تھا وہ یہی تھا کہ اس میں میزبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، نبی پاک یا تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں سے لے آتے تھے اور ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کو دعوت ہوتی تھی۔ اگر حضرت جابر نے دعوت کی، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہ یا رسول خدا، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی دعوت کروں، اپنے گھر میں افطار کا اہتمام کروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں مولانا عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی یہ روایت ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے نبی، دل کرتا ہے کہ اپنے گھر میں آپ کا افطار کا اہتمام کروں، آپ کو بلاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی دعوت کو قبول کیا، اب دعوت قبول کی تو حضرت جابر کے جو گھر میں اہتمام تھا وہ قلیل تھا، انتہائی قلیل اہتمام۔ کتنا اہتمام تھا کہ چند افراد کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اکیلا جا کے کھاؤ، سیراب ہو جاؤں اور یہ سارے بھوکے رہ جائیں۔ آقا کریم کی چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی ساتھ چلو۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہجوم دیکھ کے تھوڑی سی میرے دل میں خیال آیا کہ رسول خدا تو جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا اہتمام ہے، تو یہ تو اتنے ہیں۔ تو آقا کریم مسکرا کے کہتے ہیں جابر گھبراتا کیوں ہے؟ اور برکت من اللہ، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا، چونکہ رب کائنات کے کاموں میں انسان کی مداخلت نہیں ہے۔ انسان کی دیکھیں ہم شادی کرتے ہیں تو ہم ایسٹیمیٹ لگواتے ہیں کتنے گیسٹ آئیں گے، کبھی افطاری کا کسی نے دعوت کی ہو تو کبھی اس نے پوچھا کتنے لوگ آئیں گے، حتیٰ کہ کھانا وہی ہوتا ہے لیکن اس میں خیر برکت اتنی پڑ جاتی ہے کہ رب کائنات اس کو وسیع کر دیتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی، وہاں پہ یہ جملے ہیں نبی پاک کے، یہ جملے کہ پروردگار عالم اس گھر کو خیر برکت سے، خیر کثیر سے مالا مال کر دے۔ تو یہ افطار اس گھروں میں ہوتا تھا، مسجد نبوی میں ہوتا تھا، آقا کریم علیہ السلام دعوت کو قبول کرتے تھے۔ اب چونکہ یہاں پہ چونکہ کھانے کے حوالے سے اسپیشل ہے، چونکہ افطار میں ہمارا ایک ایونٹ ہے، تو لوگ سمجھتے کہ شاید وہ غریب بندہ ہے، وہ افطاری کروائے تو اس کی خدمت اچھی نہیں کر سکتا، اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس چیز کا علم ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کا ہے کہ آپ نے کہا کہ کھانے کے دسترخوان پہ اگر مجوسی آ کر بیٹھ جائے جو اللہ کو نہیں مانتا تو اسے میں نے اٹھا دیا۔ کیوں اٹھا دیا؟ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے خود آئے مہمان کو، اب دسترخوان پہ بٹھایا، اسے کہا، اس نے کھانا شروع کیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسم اللہ، اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو آگ کو پوچھتا ہوں، تو میں نام نہیں لوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے اللہ کا نام نہیں لے گا میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا، اب اٹھا جا مجھے، اٹھ جا۔ وہ چلا گیا۔ اب وہ چلا گیا تو جبریل امین آ گیا، رب ناراض ہو گیا اللہ کے خلیل، میں نے کیا کیا؟ اب تو آپ نے مہمان کو اٹھا دیا، آپ نے اس نے میرے رب کا نام نہیں لیا، فرمایا اسی نے تو بھیجا ہے کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ کہا اس کی خلیل کتنی عمر تھی؟ 81 سال۔ 81 سال اس نے میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ایک دن کھانا بند نہیں کیا، تیرا ایک دن کے لیے مہمان آ گیا تو نے اٹھا دیا، اب یہ کیا کیا؟ فرمایا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اب حضرت اللہ کے خلیل جاتے ہیں، جا کے راستے سے اسے کہتے ہیں بھائی کھانا کھانے، اسے کہا پہلے گھر بلا کے اٹھا دیا، اب پھر لینے آ گئے ہو۔ اب کہنے لگے میں خود نہیں آیا،
اس کا حکم ہے آیا ہوں. اب دسترخوان پہ بیٹھ گیا. اب وہ بندہ سامنے بیٹھ گیا, اللہ کے خلیل سے کہنے لگا کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے یہ تو بتاؤ پہلے تو نے اٹھا دیا تھا اب تو نے بلا لیا ہے. اس نے کہا جس کا تو نے نام نہیں نہ لیا اس نے تیرا نام لیا ہے. اب وہ رونا شروع ہو گیا, کہنے لگا اللہ کے خلیل یہ کھانے میں وہ پروردگار عالم کافروں کو بھی نہیں بولتا. فرمایا یہ رب اتنا اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے کہ وہ کھانے پہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ نہیں کرتا, میری نماز نہیں پڑھتا, میرا ذکر نہیں کرتا, میری عبادت نہیں کرتا, میری رضا پہ مطلوب نہیں رہتا, میرے ساتھ شرک کرتا ہے, اس کے باوجود مجھے کھلاتا ہے. اب وہ خلیل کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اللہ کے خلیل ابھی مجھے اس کا اللہ کا کلمہ پڑھا دیجئے. اور یہاں پہ میں چاہوں گا ایک پیغام ہے کہ افطار کے وقت اپنے دسترخوان کی وسعت کو یہ سمجھ کے ہمیشہ تنگ نہ کیا جائے کہ یہاں پہ آنے والا غریب ہے, امیر ہے یا کیا ہے, وہ یہ دیکھا جائے نبی پاک کا امتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو حضرت میں آپ سے جانوں گا کہ افطار کے لیے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معمول کیا ہوا کرتا تھا, ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب بتائیے گا کہ افطار کے لیے اہل بیت کیا اہتمام فرمایا کرتے تھے؟ جی دیکھیے, ہمارے لیے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سنت ہے, اور ائمہ خدا علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت کا کردار بھی ہمارے لیے قابل اتباع ہے. شریعت نے کھانا کھلانے کے بہت سارے فضائل اور خصوصاً روزہ افطار کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. ظاہراً سید الانبیاء کا فرمان ہے اِنَّ روح اللہ ثلاثۃ, 3 چیزیں اللہ کی رحمت ہیں. سبحان اللہ. 3 چیزیں رحمت خداوندی ہیں. پوچھا گیا وہ کون سی؟ فرمایا تہجد باللیل و افطار الصائم. ایک ہے نماز شب ادا کرنا, نماز تہجد, یہ خاص اللہ کی رحمت ہے. اور میں کبھی کبھی اپنی تقاریر میں بھی کہتا ہوں کہ یہ نماز تہجد وہ ضدی نماز ہے, اس وقت تک جاتی ہی نہیں جب تک پڑھنے والی کی دعا قبول نہ کرے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹانا خالق کا, اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. اسی طرح افطار الصائم, روزہ دار کا روزہ افطار کروانا. معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے اس بندے کو کہ شامل حال ہوتی ہے جو روزہ افطار کرواتا ہے کسی کا. اور تیسری فرمایا اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنا جلنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور اس افطار میں یہ پہلو بھی آ جاتا ہے. اچھا, یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے افطار کا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس افطار کے وقت روزہ دار جو دعا قبول کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. دعا قبولیت دعا کے جو اوقات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک وقت یہ ہے جب افطار کا وقت. بالکل ٹھیک. اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے فرمایا. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا ائمہ خدا علیہ السلام, خیر ان کی سخاوت, ان کی لوگوں کے ان کا کریم ہونا اور سخی ہونا, یہ تو خیر ظاہر ہے کسی کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ رب العزت سورہ دہر میں ان کے اس کردار کو بیان کرتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ مسکین, یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے. اور کمال یہ تھا کہ جب کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں نا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم تم سے کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتے ہیں. یعنی کمال اخلاص سے کھلاتے تھے. ان کے عمل میں وہ اخلاص کا یہ پہلو ہوتا تھا کہ صرف خدا کے لیے وہ کام کرتے. اور پھر مدینے میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان تو آج تک تاریخ میں مشہور ہے کہ آپ کا دسترخوان ہوتا, اور آنے والے جانے والے, کوئی مستحق, کوئی مسافر جو آتا مدینے میں تو اسے اگر کہیں کوئی کھانے کی چیز نہ ملتی تو میزبان حضرت امام حسن لوگ رہنمائی کرتے حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف. اور ایک بڑی مشہور روایت ہے کتب تاریخ میں کہ ایک ایسا بندہ آ گیا جو مدینے کا رہنے والا نہیں تھا,
اور اس نے اہل بیت کے خلاف کوئی ایسی باتیں سن رکھی تھی کہ وہ جی آیا اور کھڑا ہوا اور امام کے سامنے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، امام حسن علیہ السلام کو۔ امام خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ ہو گیا تو فرمایا مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے، تجھے سواری کی ضرورت ہو تو دوں، تجھے راستے کے اخراجات کی ضرورت ہو تو مہیا کروں، بھوکا ہے تو آؤ میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ یہ باتیں اس نے سنی، چونکہ سن تو کچھ اور رکھا تھا، یہاں یہ کردار دیکھا میں برا بھلا کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے میرے ساتھ یہ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، سبحان تو اللہ۔ فوراً اس نے معذرت کہی اور مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے پتہ نہیں تھا اور وہ تھا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ایک اور بھی مشہور ہے کہ ایک بندہ آیا باہر کھجوروں کے باغ میں، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہاں موجود تھے، انہیں کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کی چیز۔ تو امام مولا علی علیہ السلام تو ظاہر ہے وہ جو کی خشک روٹی اور وہ مولا نے اس کے سامنے پیش کر دی، تو ظاہر ہے وہ تو توڑنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو وہ جب نہ کھا سکا تو فرمایا اس کو رہنے دو، مدینے میں چلے جاؤ محلہ بنی ہاشم میں، وہاں حسن ابن علی کا دسترخوان ہے، وہاں جا کے کھا لو۔ جب وہ وہاں گیا تو ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ توڑ کے رکھ لیتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، تیرے ساتھ کوئی ساتھی ہے تو اس کے لیے بھی لے جانا، تو آرام سے کھا لے، یہ توڑ توڑ کے لقمے کیوں رکھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے باغ میں ایک مزدور کو دیکھا ہے، وہ جو کہ خشک روٹیاں تھیں اس کے پاس، میں چاہتا ہوں یہ بچا کے اس کے لیے لے جاؤ۔ امام حسن مسکرائے کہا تو کھا لے، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان کی اپنی سیرت یہ ہے کہ وہ خود اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں وہ کھاتا اور پہنتا ہوں کہ میری رعیت میں سے کوئی بندہ قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں یہ شکایت نہ کرے کہ علی ہم سے بہتر کھاتا تھا اور علی ہم سے بہتر پہنتا تھا، اس لیے میں وہ خوراک کھاتا ہوں خود جو اس رعیت کا غریب ترین بندہ کھائے اور قیامت والے دن میرے خلاف کوئی شکایت نہ کرے۔ 19 رمضان کو حضرت امام علی علیہ السلام کی افطاری تھی، ان کی بیٹی جناب ام کلثوم کے پاس، اپنی بیٹیوں کے گھر میں، تو جو انہوں نے افطاری کے لیے سامان رکھا تو روایت یہ ہے کہ انہوں نے 3 چیزیں رکھ دی، نمک بھی رکھا، دودھ بھی رکھا، کھجور بھی رکھی۔ تو امیر فرماتے ہیں بیٹی آپ کو پتہ ہے نا میں نے ایک وقت میں اتنے کھانے کبھی نہیں کھائے ہیں، تو ان میں سے ایک اٹھا لو۔ تو دودھ اٹھا لو اس میں سے، تو نمک اور کھجور کے ساتھ اپنے روزے کو افطار اور کیا۔ حضرت اس پہلو کو اگر آج کے دور سے دیکھیں تو ہمارے تو دسترخوان بہت وسیع ہوتے ہیں اور افطار کے وقت میں زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور اس میں پھر جب ہم زیادہ وسیع دسترخوان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر ان لوگوں کو شامل حال نہیں رکھتے، حالانکہ ہمیں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب دسترخوان ہوتے ہیں نا تو ہم دسترخوان پہ بدقسمتی سے ہمارے دسترخوان پر غریب اور مسکین لوگ نہیں ہوتے ہیں، ہم بڑے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، جو ان کو دعوت نہ بھی دی جائے تو وہ گھر میں اس جیسا اور اس سے بہتر کھاتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آئمہ کی سنت یہ ہے، آئمہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت کیا دسترخوان کے اوپر میکسیمم آئٹمز یا چیزیں جو ہیں وہ ہونا، یہ کیا کوئی بری بات ہے؟ نہیں، یہ بری بات نہیں ہے، اس وقت بری ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں، ہمارے آئمہ فرماتے ہیں سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں فقیروں کا داخلہ بند ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ اچھا دسترخوان بچھائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، خدا کی راہ میں کھلائیں۔ مجھے روایت یاد آ گئی آپ کے سوال سے، ایک بندہ نوجوان آیا سید الانبیاء کی خدمت میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا کا انتقال ہوا، اور جب وہ مر رہے تھے، انتقال ہو رہا تھا، روح نکلنے والی تھی، جان کنی کا عالم تھا، تو انہوں نے 3 لفظ کہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ پہلا جملہ میرے بابا نے کہا لیتہ کانا کاملا، کاش وہ پورا ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے لیتہ کانا جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد رک کے کہتے ہیں لیتہ کانا بعیدہ، کاش وہ دور ہوتا۔ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بابا؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا تیرے بابا کا انتقال ہوا، ایک دن وہ جا رہے تھے راستے میں تو انہیں ایک فقیر ملا، بیٹھا تھا بھوکا، ان کے پاس روٹی تھی، ایک روٹی لے کے یہ گھر جا رہے تھے، یہ راستے میں
فقیر بیٹھا تھا, اس نے کہا خدا کے راستے پہ دے دو, تو انہوں نے آدھی توڑ کے آدھی اسے دے دی, آدھی اپنے پاس رکھ لی. اب مرتے ہوئے جو فقیر کو کھانا کھلانے کا اجر دیکھا نا, تو وہاں کہنے لگا لیتہ کانا کاملا, کاش میں نے پوری دے دی ہوتی اس کو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایک دفعہ تیرا بابا راستے میں جا رہا تھا تو بیچارہ فقیر سردی سے ٹھٹر رہا تھا, تو اس کے پاس پرانی چادر جو خود پہنی تھی اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی. اب مرتے ہوئے جو اس کا اجر دیکھا تو کہنے لگا لیتہ کانا جدیدہ, کاش میں نے نئی چادر اس کو دی. واہ واہ, سبحان اللہ. اسی طرح ایک بابا تیرا نماز پڑھنے مسجد میں آتا تھا نا, اب جب مسجد میں آنے کا اس نے ہر قدم پہ اجر دیکھا نا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے, تو کہتا ہے لیتہ کانا بعیدا, کاش میرا گھر دور ہوتا, میں زیادہ چل کے آتا. تو نیا دینا, بہتر دینا, ایک تو یہ ظاہر ہے بہت جتنا آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں پیر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزہ افطار کروانے کا حکم آتا ہے, غربا اور مساکین کو شامل کرنا ضروری ہے, یا افطار کسی بھی صاحب ثروت کو بھی کروایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک افطاری کا تعلق ہے, آقا علیہ السلام نے تو زیادہ جو ترجیح دی غربا کو دی, مساکین کو دی, یتیموں کو دی, لیکن اگر اس میں دوسرے احباب بھی آتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے انہیں منع نہیں فرمایا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہم اب جو یہ افطاری کرتے ہیں وہ اپنی نشو و نما کے لیے زیادہ ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس فلاں آیا تھا, فلاں صاحب آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ بہت بڑا آدمی, اس کے بعد بڑے لوگوں کی آمد و رفت ہے. ہم نے اس ذات کو, اس سوچ کو پیچھے کر دیا ہے جس سوچ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب اور اہل بیت نے اس امت کو دی تھی. وہ یہی سوچ تھی کہ غربا سے پیار کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ غربا امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. پھر آقا علیہ السلام نے یتیموں کو ترجیح دی, مساکین کو ترجیح دی, محتاج لوگوں کو ترجیح دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دسترخوانوں کو ان غریب لوگوں سے سجائیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے سجانے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی ایک تو سنت بھی زندہ ہوگی, اور پھر دوسرا وہ مالک راضی ہوگی. یہ رمضان بیسیکلی کہ جو حقدار لوگ ہیں ان کو ہم افطاری دے رہے ہیں, اور یقیناً جو دعائیں ان کی زبانوں سے, ان کے ذہنوں سے نکلیں گی, وہ ممکن ہے کہ عمرہ کی زبان سے وہ دعائیں نہ نکلیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دسترخوان پر غریب لوگوں کو, مساکین کو, محتاجوں کو, یتیموں کو, ان کو زیادہ ترجیح دیں. اور اگر اپنے دوستوں کو بھی بلانا چاہتے ہیں, آقا علیہ السلام مدینۃ الرسول میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یاد رکھتے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی سہیلیوں کو یاد رکھتے کہ جب بھی آپ کوئی بچہ قربانی کرتے بکری کا, تو آپ سیدہ کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنی سہیلیوں میں تقسیم کر دو. یعنی ایک یہ محبت کا رشتہ تھا, پیار کا رشتہ تھا, تاکہ لوگوں میں ایک محبت پیدا ہو جائے. میں پیر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اور افطار کے جو ہماری اخلاقیات کے اوپر اور ہماری معاشرت کے اوپر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں, اجتماعیت کا جو رجحان اس میں ہمیں نظر آتا ہے, اجتماعی ہمیں سوچ نظر آتی ہے اسلام کے اس روزہ افطار کروانے کے اس پہلو کے اوپر, میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, یہ تو سب سے پہلے کہ جب انسان اکٹھ میں بیٹھتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کا قرب, اور وہاں پہ ایک باب فرید کا ایک شعر ہے پنجابی کا, اٹھ ستیا فریدا میلا ویکھن جا, جے کوئی لبے بخشا ہویا تو بھی بخشیا جا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں, وہ سنگ ترے ہمارے پاس نسبت ہوتی ہے. ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت پیر افضل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی مخلوق کٹھی ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ ایسے صاحب استطاعت, صاحب ثروت, صاحب جلوت, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو وہاں پہ گناہ گاروں کی بات بھی بن جاتی ہے. تو ایسے جب ہم اجتماع میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اپنی التجا کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سہل سفر آسان ہو جاتا ہے. افطار کے وقت میں دعا اجتماعی ہونا چاہیے کہ انفرادی ہونی چاہیے؟ دعا تو اجتماعی ہے. اچھا,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اجتماع کی دعائیں ہیں وہ رب کائنات کی بارگاہ میں 100% قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں آمین کہنے والا یا دعا کروانے والا اس معراج اور مقام پہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز اجتماع ہے، جمعہ کا اجتماع ہے، عید کا اجتماع ہے، حج کا اجتماع ہے، تو یہ رب کائنات نے اجتماع اسی لیے کروائے ہیں کہ یہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بازار سے سودا لینے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ امرود کی وہ ٹوکری خریدتا ہے، تو اوپر اچھے تھے نیچے اس کے، تو اس نے کہا یہ اوپر تو اچھے ہیں نیچے، اس نے کہا بھائی ریٹ ایک ہی ہوگا، اچھوں کے ساتھ گندے بھی اسی ریٹ پہ تل جاتے ہیں۔ تو جب انسان ہوا، مولا علی کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک سائل آیا تو اس نے آ کر کہا مولا علی کو کہ میں علی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک روٹی دے دے۔ تو آپ کا ایک خادم تھا کمبر، آپ نے کہا کمبر اس کو روٹی دے دے۔ کمبر آگے سے بول کے کہنے لگا مولا جو وہ روٹی ہے وہ کجاوے کے اندر ہے، تو کہا کمبر اسے کجاوا دے دے۔ کہا مولا وہ جو کجاوا ہے وہ اونٹ کے اوپر ہے، کہا اسے اونٹ ہی دے دے۔ کہا مولا جو اونٹ ہے وہ قطار کے اندر ہے، کہا اسے قطار ہی دے دے۔ اب وہ جو ایک روٹی مانگنے والا تھا وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا علی یہ سال ایک روٹی کا کیا تھا اور تو نے قطار ہی دے دی۔ کہا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، در در سے نہ مانگو، جب بھی ضرورت مانگے تو آل محمد سے مانگ لیا کرو۔ یہ وہ در ہے جب دینے پہ آتا ہے تو کمال محبت دے دیتا ہے۔ اور افطار کے وقت اجتماعیت میں جب دعا کریں تو پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر افطار کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کے موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس بات گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت روزہ افطار کروانے کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت پر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو افطار کروانے والا اس کا رزق حلال کا کمانا بڑا ضروری ہے، اور رزق حلال سے ہی افطار ہونا چاہیے۔ یہی رمضان کی بھی اور روزے کی بھی اصل میں مقصود بھی ہے کہ ہم اطاعت کی طرف بڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ تو رزق حلال سے افطار کروانے کی اہمیت پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ایک تو دو پہلو ہو گئے، ایک تو خود افطار کروانا، کھلانا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے جو میرے ذہن میں آیا، وہ ایک تو ہے کہ قوت الاجساد الطعام جی، اور قوت الارواح الاطعام۔ جی، کھانا جسم کی غذا ہے اور کھلانا روح کی غذا ہے۔ سبحان۔ جب خدا کی راہ میں کسی کو کھلاتے تو اس سے ایک روحانی کیفیت اور طاقت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اور فرمان ہے کہ اذا اکلتہ راحا و اذا اطعمتہ فادہ، جو تم نے کھا لیا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، جو کھلا دیا ہے وہ باقی ہے، واہ واہ، وہ ختم نہیں ہوگا۔ جو خدا کی راہ میں کسی کو کھلایا ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے میرے موسیٰ نبی بتا تو نے میرے لیے کیا کام کیا زندگی میں کوئی ایسا کام بتا جو میرے لیے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، صاحب شریعت، رسول، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے کا اعزاز رکھنے والا پیغمبر عرض کرنے لگے پروردگار یہ نماز تو میں نے تیرے لیے پڑھی ہے۔ فرمایا نماز پڑھ کے اپنا واجب ادا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ اپنا فرض ادا کیا ہے۔ کہ روزے میں نے تیرے لیے کیے پروردگار، کہا صوم جنت لک من النار، یہ تو جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے، اپنا دفاعی سامان بنایا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ پروردگار سبحت لک، میں نے تیری تسبیح پڑھی ہے، تیری پاکیزگی کو بیان کیا۔ ارشاد ہوا تسبیح و درجات لک فی الجنہ، یہ تو جنت میں تیرے درجات بڑھے ہیں، اپنے درجات بلند کیے، میرے لیے کیا کیا؟ واہ واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار اگر نماز میرے اپنے لیے ہے، یعنی میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، روزہ رکھ کے میں نے اپنے لیے جہنم سے بچنے کی ڈھال بنائی ہے، تسبیح کے لیے میرے اپنے درجات بلند ہوئے ہیں، پھر تو بتا وہ کام کون سا ہے جو صرف تیرے لیے ہے؟ واہ واہ۔ تو ارشاد ہوا اے موسیٰ بتا حل سقیت عطشانا، کیا کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ حل کسوت عریانا، کیا کسی غریب کو کپڑے دیے؟ اگر یہ کہ ربیت یتیمن، کیا کسی یتیم کی پرورش کی ہے؟
اگر یتیم کا خیال رکھا ہے، اگر کسی غریب کو کپڑے دیے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے نا، تو میں میدان محشر میں اتنا اجر دوں گا کہ پورا محشر پریشان ہوگا کہ موسیٰ کون سا کام کر کے آئے کہ اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا ہے۔ کہ کیونکہ یہ کام جو ہیں یہ اللہ کے اللہ لیے، رب العزت کے لیے خاص کرو، خالص پانی پلا رہا ہے پیاسے کو، کیا دینا چاہتا ہے اس سے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو یہ افطار جو ہے نا، جو بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، بھوکے کو پانی پلائیں گے، اس کا اجر اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہمیں خود عطا فرمائے کرے گا، گا۔ جو بالکل ٹھیک۔ بہت بڑا اجر ہے اس کا جو اللہ رب العزت ہمیں عطا۔ اور جو رزق حلال کا ہاں، معاملہ اور پھر ظاہر ہے یہ مقدمہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے نا، ہاں جی، تو اللہ کی رضا حرام کام میں تو نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رضا تو حلال میں ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے، آگے آگے ایک بندہ جا رہا ہے، میرے امام فرزند رسول پیچھے پیچھے جا رہے، اس شخص نے نا ایک انار دکان سے چوری کر لیا، اچھا، چوری کر کے تو اس نے جیب میں ڈال ایک جیب میں ڈال لیا۔ آگے گئے کہ دوسری دکان سے اس نے ایک اور کوئی پھل چوری کر لیا، دوسری جیب میں ڈال لیا۔ امام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ شہر سے باہر نکلے تو وہاں دیکھا اس نے کہ کوئی غریب فقیر، کوئی مریض کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ نکال کے اسے دے دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے پکڑا، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ چوری کر کے وہاں سے لایا تو اور اس کو دے رہا ہے، تو کیا کیا تو نے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں نے 18 نیکیاں کمائی ہیں۔ کیا 18 نیکیاں کی ہیں؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے ایک کے بدلے میں 10 عطا کریں گے۔ تو میں نے ایک یہ انار دیا ہے کہ یہ پھل دیا ہے، 10 نیکیاں اس کے بدلے ملیں گی، 10 نیکیاں اس کے بدلے ملیں گی۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو برائی کرے گا ہم اسے ایک کے بدلے میں ایک لکھیں گے، وہ ایک چوری گناہ ہے، ایک چوری ہے، تو 2 کم ہو جائیں گی، 18 نیکیاں کمائی ہیں میں نے۔ وہاں امام نے فرمایا تو غلط سمجھا ہے، نیکی تب کمائے گا ایک کے بدلے میں 10 کہ اگر وہ حلال سے ہوگی، تو حرام سے ہوگی تو کیا نیکی کمائی ہے تو نے؟ تو کسی کا مال اٹھا کے دیا تو نے کیا کیا ہے؟ ہم اگر خدا کی راہ میں کسی کو روزہ کھلوا رہے ہیں، روزہ افطار کروا رہے ہیں، افطار پارٹی کر رہے ہیں، تو شرط ہے حلال ہونا چاہیے۔ بالکل حرام کام سے تو نہ اللہ کی رضا ملے گی نہ اس کا ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا پیر صاحب، یہ جب ہم افطار کروا رہے ہیں اور اجتماعی افطار ہو یا پھر چند ایک مخصوص لوگوں کا افطار ہو گھر کے اندر، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے باہر دسترخوان بھی لگ جاتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ ایسے پہلو بھی ہو جاتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کسی کو دھکا دے دیا، کسی کے ساتھ تلخ بات کر دی، گو کہ آپ کروا افطار رہے ہیں، لیکن اس پہلو کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں افطار کرواتے ہوئے دوسرے کی عزت کا بھی احساس کرنا۔ ہاں، اسلام نے اور شریعت محمدی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارے دروازے پر آنے والا جو سائل ہے اس کو عزت اور احترام سے بٹھایا جائے۔ سیرت عامہ سے حضرت سیدنا امام زین العابدین سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کربلا کے بعد مدینۃ الرسول میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ لنگر تقسیم کر رہے تھے تو لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دے رہے تھے، برتن بھی، لنگر بھی، پانی بھی۔ تو ایک شخص ایسا آیا کہ سب کو پھلانگتا ہوا وہ امام کی خدمت میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا، تو امام نے اسے بڑے احترام سے اور محبت سے اسے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پلیٹ میں لنگر ڈال کر اس کو خود دیا، اور جب وہ کھانے لگا اس کا خیال رکھا، پانی کا، لنگر کا۔ جاتے جاتے وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا امام، آپ نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میری اتنی عزت اور اتنی توقیر، اتنی احترام میرا کیا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے پہچان کری تو تمہاری یہ خدمت کی تھی۔ تو پوچھا کہ حضور کس طرح آپ نے مجھے پہچانا تھا؟ تو کہا کہ جب میرا خاندان کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو جو لوگ پتھر برسا رہے تھے، سب سے زیادہ پتھر تو نے ہم پر برسائے تھے۔ اب وہ شخص حیران ہو گیا، حیرت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ امام، وہ میرا کردار تھا اور آپ کا یہ کردار ہے۔ فرمایا کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے جب تو یہ کام کر رہا تھا، اور آج تو میرا مہمان ہے۔ وہ تیرا کردار تھا اور یہ آل رسول کا کردار۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ تو آل رسول کی تو تعلیم یہ ہے کہ تمہارے دروازے پر دشمن بھی آ جائے اسے بھی چادر بچھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام جان کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو ہمیشہ اپنوں کو تو ترجیح دیتے ہی رہے لیکن بگانوں کو بھی ترجیح دی. سبحان آپ کے دربار میں کوئی غیر مسلم بھی آ گیا، حضور نے اسے بھی اپنے سینے سے لگایا اور اسے بھی اپنے پلیٹ میں سامنے بٹھا کر اور کھلایا. انسانیت کے احترام کا درس ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ عالی نے سے. قرآن کریم میں جیسا کہ وہ 3 پارے میں ہیں کہ جب وہ نجران کے لوگ آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، ان کی خدمت کا حکم دیا میں تھا. یہاں پر ایک، چونکہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس میں حکومت پاکستان بھی اس وقت غریبوں میں مفت آٹا تقسیم کر رہی ہے، تو جو مفت آٹا تقسیم کرنے والے انتظامی سینٹرز ہیں وہاں پر انتہائی بدتمیزی اور لوگوں کے ساتھ بڑا برا رویہ اپنایا جا رہا ہے. ہمیں مختلف ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر پولیس والے جو ہیں وہ نظم کے اعتبار سے، کوئی انتظامی امور کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے، اور بھلے وہ حکومت اپنے لیول پہ کر رہی ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، وہ اپنے لیول پہ کر رہی ہے، تو ان کو بھی اس احترام انسانیت کے پہلو کو سامنے رکھنا ہے. میں چاہوں گا آخر کے اندر آپ اس پہ روشن کنکلوڈ کر دیں اس ساری گفتگو کو. جی، پروردگار عالم نے انسان کے لیے کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں وہ ذات ہوں جس نے انسان کو بنایا ہے. تو انسانیت کے روپ میں اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں رب کی ذات کو پانا چاہوں تو وہ تسبیح سے، مصلے سے اسے شاید وہ رب کائنات کی معرفت نہ ملے جو انسان کی خدمت سے ملتی ہے. اگر نبی اکرم حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ بندہ کہے گا مالک تو بیماری سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، کپڑے سے پاک ہے. تو پروردگار عالم کہے گا فلاں دور میں تیرے دروازے پہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا. وہ کہے گا ہاں آیا تھا. رب نے کہا اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا سمیتا مجھے کھلایا ہے، اگر تو نے اسے پہنایا ہوتا سمیتا مجھے پہنایا ہے. پروردگار عالم یہ نہیں کہتا کہ قربانی کر کے یا زکوٰۃ دے کر تم بیت اللہ میں لے آ کر چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے یہ مال نکال کر حق داروں تک دے دو. مالک زکوٰۃ تیرا مال ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے. پروردگار عالم ہمیشہ انسانیت کی قدر کو اور انسان کو ہمدردی کا وہ سلیقہ اور وہ قرینہ بتاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے آ کر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا بدو تھا، اس نے اللہ کے نبی کے گردن پہ یوں چادر مبارک دیکھی، قرضہ لینا تھا تو آقا کریم کو یوں پکڑ کر کھینچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ کر کہا یہ کیا کیا تو نے؟ آقا کریم آپ نے تلوار نکال لی. آپ نے کہا عمر تلوار اندر کر. آقا کریم سے کہنے لگا یہ ان سے میں قرضہ لینا ہے. حضور نے کہا بھی وقت باقی تھا، اس نے مطالبہ کرنے والے نے، تو آقا کریم نے اس سے بڑے محبت سے بات کی. تو یہ کیا کس لیے کیا تھا کہ امت کو پتہ چلے کہ ہر ایک کے ساتھ انسانیت کا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو رزق دیا ہو تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں وقت کا سب سے بڑا امیر ہوں. یہ نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مالک کی تقسیم ہے کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا ہے، مجھے لینے والا نہیں بنایا. اور یہ رب کے احسانوں میں سے احسان ہے. بہت شکریہ، بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.